जी व्यूअर्स, मैं हूं गैस्पर डैनियल, आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने गुज़रे साल भरपूर तरीके से बीटीएल को इस्तेमाल किया। बीटीएल जो है वो अपनी कौम की आवाज़ बना। पूरे स्टाफ के लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। और स्पेशली आज का प्रोग्राम जो हम करने जा रहे हैं वो क्रिसमस के उन वाक़यात पर है जो पाकिस्तान में चंद इलाकों में कम्युनिटी को दरपेश आए। इससे पहले कि मैं उस तरफ जाऊं, मैं अपने मेहमानों को वेलकम करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे दो मेहमान हैं। सुंबुल नौरीन, मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू। वसीम लुइस, मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू वेरी मच। वसीम लुइस का ताल्लुक़ लाहौर से है और सुंबुल का ताल्लुक़ कराची से है। पहले हम चलते हैं वसीम की तरफ, तो वसीम से पूछते हैं, वसीम जो लाहौर में वाक़या हुआ है, आई डोंट नो, मुझे नाम नहीं आ रहा उस इलाके का, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हुई कम्युनिटी के साथ जी, क्या ये पूरे लाहौर पर इफ़ेक्ट करता है? सबसे पहले मैं बीटीएल का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मौका दिया कि अब लाहौर की बात हुई है तो मैं लाहौर की पहले थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि लाहौर की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसकी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा मुस्लिम इलाके हैं। कुछ एक सेपरेट इलाका नहीं है जो पूरा क्रिश्चियंस का हो। तो चुंगी अमरसुदू का वो इलाका है, वो मेन फिरोजपुर रोड पे वाक़ है। लाइक लाहौर का एक बहुत बड़ा रोड है जो मीनार पाकिस्तान से स्टार्ट होकर कसूर तक जाता है, फिरोजपुर रोड है वो। तो वहाँ का एक इलाका चुंगी अमरसुदू, वहाँ पे क्रिसमस वाले दिन ये वाक़या हुआ। और ये वाक़या पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी ही इसी तरह के वाक़यात होते रहे, लेकिन मोहल्लेदारों ने बीच बचाव करवा के इस वाक़े को इतना बड़ा नहीं होने दिया। लेकिन अब क्रिसमस के मौका पर, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो क्रिश्चियंस हैं वो मोस्टली जो सेलिब्रेशंस होती हैं वो क्रिसमस की बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस होती हैं और हर कोई चाहता है कि क्रिसमस पे नए कपड़े पहने और अपनी क्रिसमस को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। तो वहाँ पर जब चर्च से लोग आ रहे थे तो वहाँ पे जो चुंगी का इलाका, वहाँ पे सराउंडिंग में बाज़ार भी काफ़ी बड़ा है और मुस्लिम आबादी भी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ के कुछ बाश नौजवान जो पहले भी मसीही लड़कियों को तंग करते थे, उन पे जुमले कसते थे, इस क्रिसमस के मौका पर भी उन्होंने वही हरकत की और साथ में उनकी तस्वीरें भी उतार रहे थे। तो मोहल्ले के कुछ गैरतमंद नौजवानों ने उनको मना किया कि भाई पहले भी आप लोग यही हरकतें करते हैं, अब हमारा त्यौहार है, हमारा त्यौहार तो ना ख़राब करें, आपकी मेहरबानी आप ऐसा मत करें। लेकिन उन लोगों ने तैश में आकर नौजवानों को मारा। फिर एक चर्च का सिक्योरिटी गार्ड था, वो बच बचाव करवाने के लिए आया, उसको भी मारा, जबकि उसका हाथ जो था वो काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर हुआ। एक लड़के की आंख पे चोट लगी, तकरीबन ऑलमोस्ट 7-8 लड़के जो थे वो ज़ख्मी हुए। और ये नहायत दुख की बात है कि हम अपने त्योहारों को भी ठीक तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। हमारी बहनों, बेटियों और माँओं को इजाज़त नहीं है कि वो अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकल सकें। जब वो अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकलती हैं तो लोग उन पे जुमले कसते हैं, उनकी बॉडी शेमिंग करते हैं, जो कि पूरी दुनिया में किसी जगह पे नहीं होती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ ये मसीहों के साथ होता है। बिल्कुल, ये देखा जाए तो पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, बल्कि इस तरह के त्योहारों में दूसरी जगहों पर, दूसरे मुल्कों में सपोर्ट की जाती है और उनके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम सऊदी अरेबिया ले लें, तो सऊदी अरेबिया में एम्बेसी ने एक स्पेशल जगह बनाई हुई है जहां पर क्रिसमस के दिन लोग इकट्ठे होते हैं और दुआ करते हैं। लेकिन मुल्क पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, बड़े दुख की बात है। लेकिन मेरे नॉलेज में है कि कुछ अरसा पहले एक मेमोरेंडम टाइप की चीज़ साइन हुई थी। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उससे पहले भी एक वाक़या हुआ था, लड़कियों को छेड़ा गया था और उसके बाद मोहल्ले के चंद जो चौधरी होते हैं उन्होंने मिल के क्रिश्चियन पास्टर्स के साथ मिल के एक एग्रीमेंट किया था कि अब ये जो नौजवान हैं वो लड़कियों को तंग नहीं करेंगे, मोहल्ले के लड़कों के साथ बदतमीज़ी नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो हमारे लड़के हैं वो उसी एरिया में काम करते हैं और कुछ एजुकेशन की कमी की वजह से वो लोगों के घरों में भी काम करने जाते हैं और वो यही बदकिस्मती है कि हमारे लोगों को थर्ड ग्रेड समझा जाता है, उनको इज्जत नहीं दी जाती। जबकि पाकिस्तान का कानून भी है कि हम सब शहरी बराबर के हकूक़ रखते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस को वो नहीं है। और जब वो एग्रीमेंट साइन हुआ तो पुलिस को भी उसमें डाला गया, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से भी लोगों को शामिल किया गया, क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से भी शामिल किया गया और एग्रीमेंट साइन हुआ, उसको स्टाम्प पेपर कहते हैं, वो साइन हुआ था कि अब लड़के ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अब क्रिसमस के मौका पर फिर उन्होंने इसकी वायलेशन की है और जब पुलिस मोहल्ले के लोगों ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, उसको पुलिस के हवाले किया और मुस्लिम कम्युनिटी के दबाव की वजह से पुलिस को उस लड़के को भी छोड़ना पड़ा जिसने सब लड़कियों के साथ बदतमीज़ी की थी और
ان کی نازیبہ تصویریں اتاری تھی. اوکے، لیکن میرا سوال ہے کہ یہ جو ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا وہ صرف ایک علاقے کے لیے تھا کہ یا پورے لاہور کے لیے یا پنجاب کے لیے کچھ ایسی سچویشن تھی؟ نہیں وہ اسپیسیفک ہی علاقے کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ اس علاقے میں کافی زیادہ لائک کرسچن کمیونٹی کو کافی زیادہ تھریٹس کیے جا رہے تھے، اور جو بھی ایک اکیلا لڑکا جب باہر نکلتا تو گروپ مل کے ان کو مارتا تھا، کیونکہ یہ اسی طرح کرتے ہیں کہ جب وہ لڑنے آئے تھے تو کرسچن، کیونکہ وہ پورا محلہ کرسچنس کا ہے. نہیں، آپ صرف اس علاقے کی بات کر رہے ہو یا پورے لاہور شہر کے لیے؟ نہیں صرف اس علاقے کا ایگریمنٹ تھا، پورے لاہور شہر کا نہیں تھا. ہاں، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اس علاقے میں ہی کیوں اتنی ضرورت پڑی اس کی، اور پھر بار بار وہیں کیوں ہو رہا ہے، یہ تھوڑا سا سوچنے کی بات. جی یہی اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی اس کو، پولیس نے کافی سپورٹ کیا ہے، لیکن پھر بھی ان نوجوانوں تک پولیس نہیں پہنچ سکتی جو یہ اس سارے معاملے میں انوالو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو بھی چاہیے اور ہمارے جو ادارے ان کو بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر کرسچن کمیونٹی کو سپورٹ کریں، اور یہ جو آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان کی روک تھام کی جائے. اور خالی لاہور میں نہیں، سیالکوٹ میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے. بالکل، سیالکوٹ میں بھی واقعہ ہوا ہے. اور مطلب کرسچنس کے پاس بہت کم تہوار ہیں جو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اگر ان تہواروں پہ بھی ان کے ساتھ ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں تو پھر وہ کہاں جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے جو لوگ ہیں وہ پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑنے پہ مجبور ہیں. اور اگر کوئی بھی بہن بھائی ان کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ اس کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں. اور اس طرح یہی پرابلم ہے کہ ہماری کمیونٹی کے جو بڑے لوگ ہیں وہ آگے بڑھ کے اتنے زیادہ سپورٹ نہیں کر پاتے جبکہ ان کو کرنا چاہیے. کرسمس سے پہلے ہمارے ایک پارلیمنٹیرین ہیں، اس حکومت کے نمائندے ہیں، جنہوں نے بیان دیا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو اپنے تہوار منانے کی آزادی ہے. تو میرے خیال میں یہ ان کی انہیں جواب دیا ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، وہ ان کو ان کے سوال کا یا جو انہوں نے بتایا تھا اس کا جواب ملا ہے کہ کوئی یہاں محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ اور بھی لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں پاکستان میں بہت سی مطلب آزادی ہے. تو کیا اسے ہم آزادی کا نام دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل آزادی نہیں ہے. یہ ایک طرح سے ڈسکریمنیشن ہے جو آپ یہ سمجھ لیں کہ گراس روٹ لیول پہ یہ ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہے. اگر آپ تھوڑا سا اپر لیول پہ چلے جائیں وہاں پہ مختلف قسم کی ڈسکریمنیشنز ہیں. پاکستان کے مسیحیوں کو ہر وقت دبانے کی کوشش کی جاتی ہے مختلف طریقوں سے. اگر ہمارے مذہبی تہوار پہ ہمیں وہ آزادی حاصل نہیں ہے، اگر ہمارے جو فیسٹیول ہیں اگر ہم فیسٹیول ہی سیلیبریٹ نہیں کر سکتے تو پھر وہ آزادی نہیں ہے. سبل، بہت سے ہمارے نوجوان جو ہیں جو اس طرح کے واقعات کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. انہیں گھر سے جب وہ باہر نکلتے ہیں تو مارکیٹس میں آتے ہیں تو پھر وہی گروپس جو ہیں وہ لڑکوں کے ان کو مارتے بھی. بالکل ایسا ہی ہے. اور کبھی کبھی تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ وہ ان پہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی طرح بھی ان پر توہین رسالت کا مقدمہ قائم کروا دیا جائے تاکہ ان کی زندگی ختم ہو جائے. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. سکھ دکھ زندگی کا ساتھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر انسان کو اس کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے. لیکن ہم جب کسی کو تیسرے درجے کا شہری سمجھیں نا تو پھر حقارت اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو یہاں پر حقارت کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا پاکستان میں. ابھی تک مطلب کتنے، ابھی ہم نے ایک نیوز بھی چلائی تھی بی ٹی ایل نے کہ جی اب آفیشلی پنجاب میں کم از کم یہ آفیشلی ہو گیا ہے کہ جی پاکستان میں جتنے بھی مسیحی ہیں ان کو مسیحی کہا جائے، عیسائی نہ کہا جائے. تو یہاں تو عیسائی کو چھوڑ کے ابھی میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں چوڑے. اور ادھر بھی جب یہ نیوز سن رہے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا ساتھ میں وہ چھیڑ رہے ہیں لڑکیوں کو اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں یہ چوڑیاں ہیں. جب وہی چوڑیاں آپ کے گھر میں چلی جاتی ہیں تو پھر وہ بہت اچھی ہو جاتی ہیں، ان کی ساری نسل بدل جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر تھوڑے دن کے بعد پھر وہی چوڑی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اصل میں مینٹیلٹی چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ کا جملہ تھا کہ وہ اگر وہ چلی جاتی ہیں تو وہ مطلب اس کو قبول ہو جاتی ہیں. نہیں، وہ چلی بھی جاتی ہیں نا سنبل، تو اس کے باوجود انہیں ٹریٹ اسی طرح کیا جاتا ہے. کیا چوڑی ہے؟ دوسری عورتیں جو ہیں ان کی گھر کی وہ انہیں یہی سمجھتی ہیں. لیکن وہ تھوڑے دیر کے بعد، پہلے تو بڑا اچھے سے رکھا جاتا ہے اسے شروع میں تاکہ وہ شیشے میں اتار لیا جاتا ہے اس کو. اسی لیے لڑکی وہ جب شیشے میں اترتی ہے تو قبول کرتی ہے کہ ہاں مجھے جانا ہے.
جب تھوڑا سا عرصہ گزرتا ہے تو پھر اصلیت واپس آ جاتی ہے. اس پہ ہم فیوچر میں، آنے والے فیوچر میں ایک اچھا پروگرام کر رہے ہیں کچھ وکیلوں کے ساتھ اور کچھ خواتین کے ساتھ، وہ جو پاکستان میں بہت اچھی بات فورسلی کنورٹ کی گئی اور انہیں پھر گھروں میں رکھا ہوا ہے، کس سچویشن میں وہ رہ رہی ہیں. تو آنے والے 2021 میں ہم اس پہ پروگرام کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی بات اور بھی ہے کہ کراچی میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا. آپ سب نے دیکھا ہوگا ویورز کے کراچی میں بہت بڑی ریلی نکالی گئی، جس میں ہمارے بہت سے مسلم بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا. وہ آئے، جو کرسمس کا ایک ٹرک بنا ہوا تھا اس پر وہ بیٹھے اور وہاں سے انہوں نے پیس اینڈ ہارمنی کا میسج بھی دیا. کیونکہ وہاں پر ایک مجھے یاد ہے ان کے لفظ کہ اس نے کہا تھا کہ امن کا شہزادہ پیدا ہو رہا ہے، تو ہم اس کے لیے سب اکٹھے ہوئے ہیں. تو ایک طرف کچھ ایسی ذہنیت کے لوگ بھی ہیں، ایک طرف ہمارے ساتھ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. کیونکہ کراچی کی ریلی کے متعلق تھوڑا سا میں آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ بی ٹی ایل کی ٹیم نے جو ہے اسے بڑا کور کیا ہے. جی بالکل، اور پرسنلی لوگوں نے میسیجز کیے، لوگوں کو کال دی ہیں کہ آپ آئیں اس ریلی میں شامل ہوں، اور سب لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اور بڑی صرف ریلی نہیں بلکہ گفٹس بھی دیے ہیں جو مستحق تھے لوگ جس علاقے میں وہ گئے ہیں. اور اس میں کچھ ہمارے رہبر جو ہیں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. مسیحی جو ہمارے رہبر ہیں، بہت سارے نام ہیں، تو ان سب کو بھی ہم ضرور اس کامیاب ریلی کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بہت اچھا تھا. دوسرا یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں مسلم کمیونٹی یا دوسری کمیونٹیز شامل ہوئی ہیں، اس سے یکجہتی نظر آتی ہے. اصل میں بات پھر وہی ہے کہ مینٹیلٹی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ٹائم لگے گا، لیکن میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ اس کی امید رکھی جا سکتی ہے. پھر جب وہ دوسرے واقعات آتے ہیں نا اور وہ ان واقعات کو دبا دیتے ہیں، تو پھر سوچ میں آتا ہے کہ کیا امید رکھی جا سکتی ہے ایسی؟ اصل میں دو چیزیں ہیں. ہم دو اگر پروونس کو دیکھیں، صوبہ سندھ کو اور صوبہ پنجاب کو، تو میں بڑے دکھ سے کہوں گا کہ صوبہ پنجاب میں جو ہے نا وہ نفرت بہت پائی جاتی ہے مسیحوں کے لیے. بالکل. اور جو ملائزم ہے نا وہ زیادہ وہاں طاقتور ہے. بالکل. تو اب جیسا کہ مطلب بہت سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر ہیں، ٹھیک ہے، بیویاں ان کی، بچے کسی اور جگہ پر. میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا کیونکہ میں خود بھی دکھ محسوس کروں گا. جو مطلب وہ ہسبینڈ ہے وہ کہیں اور ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر خوف یہ ہے کہ اگر آپ ایسے واقعات میں اپنی قوم کی آواز بنتے ہیں تو توہین رسالت کا پھندا آپ کے گلے میں ہے. بالکل. یہی میں بات کہوں گا کہ مسیحوں کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. میرے ساتھ بھی اسی طرح ہوا. اگر آپ کسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اپنی فیملی ممبر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آگے آتے ہیں، تو پھر ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے گستاخی رسول کر دی ہے، یہ اسلام اور دین کے خلاف باتیں کرتا ہے. تو جب آپ پہ اس طرح کا الزام آتا ہے تو پھر آپ کے اپنے بھی آپ کو چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. کیونکہ ان کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے. کیونکہ پنجاب کا علاقہ آپ بات کر رہے ہیں، وہاں پہ جو ایجوکیشن ہے وہ کافی کم ہے اور جو مدرسے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ 5-7 منٹ میں آپ کے علاقے کو گھیر لیا جاتا ہے. جیسے جوزف کلونی کا واقعہ ہوا، صحیح بات ہے، ودن تھوڑے سے گھنٹوں میں اس بستی کو آگ لگا دی گئی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کالونیز ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا. اور میری یہی درخواست ہے کہ اگر ہمارے اوپر سے یہ تلوار ہٹا دی جائے، اگر ہمیں بولنے کی آزادی دی جائے، تو پاکستان کی ترقی میں ہم مسیحی لوگ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. پہلے بھی بہت سارے لے رہے ہیں، لیکن اتنے جو کامیاب لوگ ہیں وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں ابھی، صرف اسی وجہ سے کہ ان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں ہمیں ناجائز جیلوں میں بند نہ کر دیا جائے. وسیم، ہم یہی سے کنٹینیو کریں گے جی، کیونکہ ایک بریک کا ٹائم ہے. جی ویورز، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تھینک یو.
جی ویورس ویلکم بیک. جی وسیم آپ کنٹینیو رکھیں اپنی گفتگو. جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بہت سے ایسے کامیاب لوگ ہیں جو صرف اسی لا کی وجہ سے اور نفرت کی وجہ سے پاکستان کو چھوڑ چکے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بلا وجہ اور ناجائز جیلوں میں قید ہیں. میرے خیال میں کہ جان بچا کے وہاں سے بھاگے ہیں تو میرے خیال میں جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ کو حالات اس طرح کے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ آپ نہ آپ پولیس سے مدد لے سکتے ہیں نہ آپ کسی اور سے مدد لے سکتے، کیونکہ آپ کے خلاف جو جھوٹے گواہ ہیں وہ بے شمار ہوتے ہیں، اور جب تک آپ کا فیصلہ عدالت میں ہوتا ہے تب تک آپ کی آدھی عمر گزر جاتی ہے، اور لوگوں کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں کہ وہ مہنگے وکیل کر سکیں یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں، اور ان کے جو ریلیٹیوز یا ان کے محلے دار وہ بھی ان کے حق میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں. بعض دفعہ سب ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے ساتھ دوسرا کا واقعہ نہ ہو، کیونکہ اس کی مثال میں خود ہوں، میں نے یہ سب کچھ خود فیس کیا اور خود میں نے ان سب چیزوں کو جھیلا ہوا، اور مجھے پتہ ہے کہ جب آپ پہ اس طرح کی مشکل آتی ہے، جب آپ کو کوئی گستاخ رسول بول دے یا آپ کو یہ بولے کہ اس نے اسلام کی شان میں گستاخی کی ہے، تو آپ کے پاس جواب دینے کے لیے آپ کی زبان پہ تالا لگ جاتا ہے. آپ نہ تو انکار کر سکتے ہیں نہ اقرار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کے انکار کا بھی کوئی گواہ نہیں ہوتا اور آپ کے اقرار کا بھی کوئی گواہ نہیں ہوتا. اور جو جھوٹے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں اور ان کی جماعتوں کے لوگ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ آپ کی بات دبا دی جاتی ہے، سنتا ہی کوئی نہیں ہے. حالانکہ جہاں تک میرا مطلب تجزیہ ہے یا جتنے بھی کیسز سنے ہیں دیکھے ہیں، سچائی کسی میں بھی نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بھی چاہتا ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو، ایسا کہے، اپنی زبان سے یہ لفظ استعمال کرے، کیونکہ مسیحت کا جو مذہب ہے ایکچولی اسے امن کا سمجھا جاتا ہے، اور یہ ہے. اور تو ایسے لوگ کیوں اس طرح کی خلاف ورزی کریں گے یا اس طرح کی بیہودہ باتیں کریں گے؟ جتنے بھی بڑے کیس تھے یا جتنے بھی چھوٹے کیس تھے، سب میں یہی نظر آیا بعد میں کہ نہیں یہ جھوٹے کیس تھے، سچائی اس میں تھی نہیں. تو پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اصل میں نفرت پھیلانے کے لیے جو ہے نا وہ کوئی بھی کتاب اکساتی نہیں ہے. کتاب کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کی ہو، وہ یہی سکھاتی ہے کہ امن، پیار، محبت، معافی، یہی درس ملتا ہے ہمیں ہر کتاب سے. لیکن جو سکھانے والے ہیں یا جو لیڈرز پیدا ہوتے ہیں جو شر کو پسند کرتے ہیں، وہ اس طرح کا شر پھیلاتے ہیں، اور پھر زیادہ تر ٹارگٹ چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں. اب یہ بھی تو ایک شر کا ہی ہے نا واقعہ، کہ آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیاں ہیں جا رہی ہیں، ان کو بہن کی نظر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان میں کچھ ٹرینڈ ہی ایسا چل گیا، اس میں سارے ہی لڑکے آ جاتے ہیں، لیکن موسٹلی ہمارے جو مسلم بہن بھائی ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ ذرا اپنے آپ کو نا تھوڑا زیادہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ان کو چھیڑیں گے بڑا مزہ آئے گا، یہ تڑپیں گے بڑا مزہ آئے گا، ان کو یہ کریں گے بڑا مزہ. یہ ہو گیا مینٹالٹی، یہ ہو گئی ہوئی ہے. وہ پیار، محبت، امن، معافی وہ رہ نہیں گیا نا. میرے خیال میں آپ کی بات سے یہ ہے کہ وہی بچیاں جو اس دن کرسمس کے لیے جا رہی تھی وہ کروڑوں دفعہ، ہزاروں دفعہ اسی روڈ سے گزر کے گئی ہیں. بالکل. خاص اسی دن کیوں؟ خاص اسی دن کیوں؟ بالکل. کیونکہ وہ مینٹالٹی، وہ سوچ جو ہے وہ اس تہوار کو جو ہے وہ خراب کرنا چاہتے ہیں. تو یہ شر ہے نا، یہ شر ہے. بالکل. اور ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم لوگ سپیریئر ہیں، ہم لوگ بڑے ہیں، اور یہ جو جتنے مطلب کرسچن ہیں اور ایک ان کے ناموں کو بگاڑنا اور ان کو کبھی کسی نام سے پکارنا، میں وہ نام نہیں لینا چاہوں گا، اور ایک تھرڈ کلاس سے بھی کمتر سمجھنا، وہ بہت ہی ہماری لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ایسا کیوں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. میں ابھی تھوڑی جی آپ بولیے. میں سوچ رہی تھی کہ میں نے تقریباً کوئی 15-16 سال ٹیچنگ کی، اور ظاہر ہے کہ میرا اپنا ٹیچر، ہر کسی ٹیچر کا ایک انداز ہوتا ہے، تو میری بچوں سے دوستی کافی ہوتی تھی. ہماری بچیاں، اس میں صرف کرسچن بچیوں کی بات نہیں کر رہی، مسلم بچیاں بھی، مینٹالٹی کی بات ہے کہ مسلم بچیاں ہوں، کرسچن، کیونکہ کو ایجوکیشن سکول تھا ہمارا، اور اس میں ہر طرح کے بچے تھے، ہر مذہب سے بھی تھے بچے. سینٹ پالس میں میں نے پڑھایا بہت عرصہ. تو کئی بچیوں کے ایسے قصے ہوتے تھے کہ شرم آتی تھی سن کے کہ ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں لڑکے باہر. ایسا مطلب آپ کو ایک عام گھرانہ ہے جس میں آپ کے والد نہیں آپ کو چھوڑنے جا رہے ہیں، آپ بچی نے خود اسکول جانا ہے، مطلب ہر وقت سیکیورٹی لگانی پڑتی ہے وہاں پہ. ماں باپ پہلے نوکریاں اس طرح کی ڈھونڈتے ہیں کہ پہلے ہم بچے کو چھوڑیں گے، پھر اتنے بجے ہماری نوکری سٹارٹ ہوگی تو ہم جائیں گے، پھر بچے کو ہم لینے بھی جائیں گے، خاص طور پہ بچیوں کو. کیوں؟ یہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں ہے نا. ہمارے بچے کتنی دور جاتے ہیں، ہمیں کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پہ ایسا سسٹم نہیں ہے. تو
بدلاؤ تو آتا ہے تب جب آپ کا ذہن بدل جائے, آپ کے گھر سے تربیت ہی ایسی ہو جائے کہ آپ کا منہ ہاتھ سب بند جائے, آپ کو خدا کا خوف ہو. ابھی کل پرسوں ہم لوگ کلام سے پڑھ رہے تھے کہ عقل مندی اور حکمت جو ہے وہ خدا خوفی ہے اصل میں, بالکل کہ خدا کا خوف ہوگا کہ خدا دیکھ رہا ہے, ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہر عمل کا حساب ہونے والا ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے, ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے, اور پھر ہمارے ہندو بہن بھائی بھی اسی عقیدے پہ مانتے ہیں اس بات کو. تو کون ہے جو نہیں مانتا؟ اصل میں پرابلم کیا ہے, ہمیں وہ سوچنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. ہم ایک اور چیز دیکھیں, بات آپ کی بالکل درست ہے, ہم ایک اور چیز دیکھیں جو میرے ذہن میں ابھی اس وقت چل رہی تھی, وہ یہ چل رہی تھی کہ کچھ ہمارے مسلم بہن بھائی جو اچھی سوچ رکھتے ہیں وہ اس تہوار کو, اس دن کو آ کر ہماری خوشیوں کو دوبالا کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اور کچھ ایسے شر پسند, میں 2 دن سے مسلسل سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ کچھ مولانا جو اپنے آپ کو عالم کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں عالم تو بہت بڑا ایک رتبہ ہے, درست لفظ نہیں ان کے لیے درست نہیں ہے. وہ اس دن کو, جبکہ قرآن پاک بھی اس دن کی اہمیت کو مطلب بڑا واضح کرتا ہے کہ تیرے اس دن پر سورۃ المریم میں دن پورا پیدا قصہ ہوا, لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس دن کا. لیکن وہ اس طرح کا مطلب منہ سے اپنی غلاظت مطلب برسا رہے ہیں, اتنا تو میرے خیال میں شیطان بھی جو ہے نا وہ اپنے منہ سے آگ نہیں برساتا جتنے آج کل وہ کر رہے ہیں. میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے, بالکل. حالانکہ سورۃ العمران جو ہے اس میں بیان ہے کہ مسیح کے پیدا ہونے والا دن بھی مبارک کہا گیا ہے, پھر اس کے مرنے کا دن, اور پھر اس کے آسمان پہ زندہ اٹھائے جانے کا. یہ بڑے واضح آپ سب پڑھ سکتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے. اور وہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو کرسمس منا رہے ہیں یہ ان کو ہمیں مبارکباد بھی نہیں کہنا چاہیے, بالکل کیک نہیں کاٹنا چاہیے, کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور ایک خاتون جس کی ویڈیو بھی چل رہی ہے ابھی ہمارے چینل پہ بھی چل رہی ہے, کہ ایک خاتون, مسلم خاتون کہتی کہ اس سے ہمیں کیا مطلب, کیوں ہم لوگ یہ کہہ نہیں پاتے میری کرسمس, ہمیں کہنا چاہیے. وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہمیں کہہ سکتے ہیں, اگر آپ نہیں کہہ سکتے تو یہ کھائیں, تو یہ ضروری ہے آپ کے لیے, یعنی آپ کو تھوڑی طاقت کی, عقل کی ضرورت ہے. تو مطلب دونوں طرح سے دیکھیں تو دونوں ہی ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. پھر وہی بات ہے کہ وہ شر پسندی ہے جو اصل میں وہ نوجوانوں کا ہوا دینے والا وہ طبقہ ہے, ٹھیک ہے. ایک وہ ہے, اب انہوں نے تو ہوا دے دی, ٹھیک ہے, لیکن ان کے ماں باپ کے لیے کتنی شرمندگی ہے. ہو سکتا ہے انہی لڑکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہو جس کے گھر پہ آج تک پولیس نہ گئی ہو, کیونکہ پاکستان میں پولیس کا گھر پہ جانا وہ کو اچھی بات نہیں ہوتی, ماں باپ کے لیے کوئی عزت کا باعث نہیں ہے. تو ہمیں یہ ان ساری چیزوں کو مطلب دیکھنا ہے, اور ہمیں ان بچوں کو بھی جو ہمارے مطلب اس سے نکل گئے انہیں سدھارنا چاہیے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے. والدین کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ میرے والدین جو تھے انہوں نے ہمیں بچپن سے بتایا تھا کہ بیٹا آپ نے کبھی بھی کسی بھی مسلمان کے ساتھ مذہب کے اوپر بات نہیں کرنی. اکثر ہوتا ہے ہمارے انہوں نے اسٹرکٹلی بتایا تھا. جب میں کالج بھی گیا, کالج جاتے ہوئے بھی نے یہی کہا, انہوں نے کہا کہ تیرا نام کچھ اس طرح کا, اگر وہ تیرا نام بھی بگاڑیں تو کچھ مت بولنا. اور ایسا میرے ساتھ ہوا. میرے والدین کو شاید پہلے سے پتا تھا میرا نام لوئس ہے, اور جو خاص کر میرے مسلم بہن بھائی ہیں وہ نام بھی پروناؤنس ٹھیک نہیں کرتے ہیں, وہ عجیب طریقے سے غلط وہ کچھ لیتے جاتے ہیں. پترس کو پترس بول دیتے ہیں, اور مطلب, اور لوئس تو ویسے بھی مشکل تھا. کالج میں بھی پڑھے لکھے لوگ میرے نام کو صحیح طرح پروناؤنس نہیں کرتے تھے, اور جس کی وجہ سے وہ مجھے بولی کرتے تھے میرے نام کی وجہ سے. پر چونکہ میرے والدین نے مجھے کہا تھا بیٹا جواب نہیں دینا, ہاں بالکل جواب نہیں دینا, کیونکہ ان کو پتا تھا. ہاں ہم پتا تھا, بالکل ہم ایک خوف کے سائے کے نیچے مطلب اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. بالکل بالکل. تو اس طرح کے واقعات ہیں. تو بہرحال ایک اور دردناک واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ایسے واقعات شیئر کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. کہ شیخوپورہ میں آج تازہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بچی اور اس کی ماں اور بیٹی, باپ اور ماں ایک رکشے میں سفر کر رہے تھے, تو 3 نوجوان آئے, انہیں لڑکی کو رکشے سے باہر نکالا اور کھیتوں میں لے جا کے ماں باپ کے سامنے اس کے ساتھ زیادتی کی. ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. اور کراچی میں بھی ایک واقعہ ہوا کہ ایک رحیل اعجاز نامی شخص تھا جن کا کچھ لین دین پہ تھوڑا سا
झगड़ा हुआ और उसे قتل کر دیا گیا. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے معاشرے میں کوشش کریں کہ کسی طریقے سے بھی امن، صلح اور سلامتی کے پیغام کو آگے بڑھائیں، جو خداوند یسوع مسیح کے مین آنے کا مقصد تھا کہ ہم لوگ محبت، پیار، بھائی چارے کو فروغ دیں. ہاں جی بالکل، کیونکہ یہی رہ جانا ہے سب، کوئی کچھ بھی نہیں لے کے جانے والا. اور اگر کسی طرح کا بھی تنازع ہوتا ہے یا کچھ بھی ایسی بات ہوتی ہے تو موت تک اگر اس کا انجام جاتا ہے تو وہ خطرناک اور بڑے دکھ کی بات ہے. کیونکہ جیسے ہم گیت بھی گاتے ہیں کہ جنہ لئی تو پاپ کو ماوے یار کسے نہ بننا. میں آپ دونوں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو سنبل، تھینک یو وسیم آپ کے اسٹوڈیو میں آنے کا. اور آپ اگر ویور سے کچھ کہنا چاہ رہے ہوں، اس سال کا ہمارا آخری پروگرام ہے تو میں چاہوں گا کہ ضرور کچھ لفظ بولیں. ہاں جی، بے شک اس سال کا یہ آخری پروگرام ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ ہم سب مل کر بی ٹی ایل کو سپورٹ کریں، کیونکہ یہ بہت اچھے پروگرامز ہیں جو کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں سے نشر ہوں، اور آواز بھی بنا ہے. اور پاکستان سے ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ بولا ہے کہ بی ٹی ایل از اے وائس آف کرسچنز. تھینک یو سو مچ. تو یہ بڑی اچھی خوش آئند بات ہے. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، پوری ٹیم کو. اور پروگرامز بھی بہت اچھے ہیں. باقی ویورز کے لیے یہی ہے کہ جیسے ابھی ہم وسیم بھائی سے سن رہے تھے کہ ماں باپ نے شروع سے ہی بول دیا تھا کہ جواب نہیں دینا ہے. تو اس سے ہمیں یہاں تو ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ ماں باپ پہلے سے فکر مند ہیں اس بارے میں. دوسرا اس میں ہمیں یہ پوائنٹ نظر آتا ہے کہ برداشت کا مادہ بہت ہے مسیحوں میں. تو اس برداشت کے مادے کو کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ ہمیں مسیحی تعلیم بھی یہی سکھاتی ہے کہ جھگڑا جو بھی بات برپا کرتی ہے اس سے باز رہیں. اور کچھ بھی ہو تو ایک تو معافی کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں اور جھگڑے سے ہر طرح سے باز رہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے لیکن نادان بڑے چلے جاتے ہیں. ہمیں نادان نہیں بننا. اور جیسے ہم نے پہلے کہا کہ حکمت جو ہے وہ خوف خدا بنتی ہے. تو بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. جی وسیم. میرا بس یہی پیغام ہے نوجوان نسل کو کہ اپنے بہن بھائیوں کی آواز بنیں، اور جتنی بھی ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ مسئلے مسائل اور زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اس آواز کو اعلیٰ احکام تک لے کے جائیں، تاکہ یہ جو زیادتی اور ظلم ہماری بہن بیٹیوں اور ماؤں اور بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے، اور ہمیں بھی وہ حق ملے جس کے ہم حقدار ہیں، نہ کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں وہی ایک تھرڈ گریٹ انسان بن کے رہیں. کیونکہ ہمیں شروع سے ہی اپنے مسلم بہن بھائیوں کی طرف سے ایسے لقب دیے جاتے ہیں جو ہمارے جو حوصلوں کو وہ پست کرتی ہیں. تو میرا ماننا ہے کہ ہمیں اپنے حوصلوں کو پست نہیں کرنا ہے، اور اب وقت ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور اپنی آواز کو بلند کرنا ہے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. تھینک یو. جی، اور یاد رکھیں جیسے اس پروگرام کا نام ہے کہ پاکستان ہمارا بھی ہے، تو ہمارا پورا حق ہے اس پر. جی ویورس، آج بڑی اچھی گفتگو دونوں ہمارے مہمانوں کے ساتھ رہی. بی ٹی ایل ٹیلی ویژن آنے والے سال میں اسی طرح آپ کے لیے نئے پروگرام بہت سے لائے گا اور اسی طرح آواز بنتا رہے گا. ہم پنجاب گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو واقعہ لاہور میں ہماری کمیونٹی کے ساتھ پیش آیا ہے اس میں بھرپور طریقے سے پولیس اپنا کردار ادا کرے تاکہ وہ ملزمان پکڑے جائیں اور دوسروں کے لیے سبق بن سکے. اسی طرح ہم رحیل کے قاتلوں کے لیے سندھ گورنمنٹ سے التماس کرتے ہیں کہ وہ رحیل کی فیملی کو انصاف پرووائڈ کریں. دیکھتے رہیں بی ٹی ایل ٹیلی ویژن. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. ملیں گے نیکسٹ ایئر.